बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। ज़िंदगी में पहली बार उस जगह पर आया था, वो भी इतनी रात को। मैं आहिस्ता आहिस्ता से गाड़ी ड्राइव करता जा रहा था और कोई ऐसा ढूंढ रहा था जो मेरे इन 5,000 का मुस्तहिक हो। ये जगह जिसे हीरा मंडी कहते थे, मैंने आज तक इसके बारे में सुना भी नहीं था। शायद यहाँ सुना होगा सिरसरी सा, लेकिन कभी गौर नहीं किया क्योंकि मैं अपने काम में इस कदर मसरूफ़ रहता था कि मेरे पास इस किस्म की चीज़ों का वक्त नहीं होता था। लेकिन आज मुझे मजबूरी ने इस जगह पर ला खड़ा किया था और मैं इस मुस्तहिक को ढूंढ रहा था जिसको मैं 5,000 रुपये दे सकूं। वैसे तो मैं हर महीने ही 5,000 रुपये किसी न किसी को सदक़े के तौर पर दे दिया करता था, लेकिन आज यहाँ आने का एक ख़ास मकसद था और एक ख़ास वजह से मैं यहाँ पर आया था और थोड़ा परेशान भी था कि अगर किसी ने मुझे इस जगह पर देख लिया तो मेरे बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की क़ियास आराइयाँ शुरू हो जाएंगी और मेरे दोस्तों में चहमगोइयाँ भी शुरू हो जाएंगी। मैंने मास्क पहन लिया था, हालांकि मुझे अपना मुंह छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं ऐसा कोई काम करने नहीं जा रहा था जिसके लिए मुझे अपना मुंह छुपाना पड़े, बल्कि मैं तो एक फ़ख्रिया काम करने जा रहा था जिस पर मुझे फ़ख्र होना चाहिए था। लेकिन हमारे माशरे का यही अलमिया है कि जिन कामों पर फ़ख्र किया जाना चाहिए उन पर शर्मिंदगी होती है और जिन कामों पर शर्मिंदगी होनी चाहिए उन पर फ़ख्र करते हैं। यहाँ पर मुझे किसी लड़की की तलाश थी, लेकिन मुझे अपनी मतलूबा लड़की नज़र नहीं आ रही थी। मेरी जेब में 5,000 का ही नोट था और इसके अलावा मैंने कोई पैसा नहीं उठाया था। मैं आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलाता जा रहा था और मेरी गाड़ी के सामने बहुत सारी ख़ातीन आती जा रही थी। वो मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी और इशारे कर रही थी कि मैं गाड़ी रोककर उनसे बात करूं, लेकिन उन सब का हुलिया अजीब था और मुझे उनसे न जाने क्यों कराहियत सी महसूस हो रही थी। एक तो मेरी गाड़ी के सामने आ गई, मजबूरन मुझे ब्रेक लगाना पड़ा। मुझे उसकी इस हरकत पर गुस्सा भी आया था कि कहाँ तो मैं एक नेकी करने के लिए आधी रात को घर से निकला था और कहीं ऐसा ना हो कि नेकी के बदले किसी का खून ही ना हो जाए मेरे हाथों। वो तो शुक्र है कि मेरी गाड़ी की स्पीड कम थी, अगर ज़्यादा होती तो यकीनन वो औरत मेरी गाड़ी के नीचे आ जाती और फिर मुझे नेकी गले पड़ जाती। मैंने गुस्से से उसको कहा कि क्या मसला है तुम्हारे साथ, तो वो मेरी खिड़की के करीब आई और मुझे खिड़की खोलने का इशारा करने लगी। उसे देखकर बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं खिड़की खोल दूं, लेकिन उन औरतों ने तो जैसे मेरी गाड़ी को घेर लिया था। वो 4 से 5 औरतें थीं। मैंने मजबूरन खिड़की खोल दी तो वो कहने लगी, साहिब हमारे रेट सबसे अच्छे हैं, हम जैसी रेट वाली तुम्हें कोई नहीं मिलेगी, हमारा हुस्न भी दीदा ज़ेब है। मैंने गाड़ी दोबारा आगे स्लो स्पीड में बढ़ानी शुरू की तो वो जैसे मेरी गाड़ी की खिड़की के साथ चिपक गई और मुझे जैसे जैसे गाड़ी चलती जा रही थी वो औरतें और लड़कियां भी गाड़ी के साथ ही चलती जा रही थी। उनकी आवाज़ें बुलंद होती जा रही थी। कोई मुझसे कह रही थी कि साहिब मैं आपको खुश कर दूंगी, कम रेट में डबल मज़ा दूंगी। उन सब की बातें ऐसी थीं कि ऐसी बातें किसी औरत के मुंह से सारी ज़िंदगी मैंने नहीं सुनी थी, क्योंकि मेरे घर की औरतें ऐसी नहीं थी और मेरे इर्द गिर्द का माहौल भी ऐसा नहीं था। मैं पहली बार उस जगह में आया था और मुझे घुटन हो रही थी, उलझन हो रही थी। मैं उनकी मदद करने के लिए आया था, लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि मैं उन पर लानत बेचकर आगे बढ़ जाऊं। उनकी मदद करने से अच्छा था कि मैं किसी गरीब बेवा औरत की मदद करूं। मैं पिछता रहा था कि मैं ऐसी जगह पर आया ही क्यों। क्या दुनिया में अच्छे लोग खत्म हो गए हैं जो मैं इन गंदे और गलीज लोगों की मदद करने का सोच बैठा था। मुझे लगा था कि शायद ये लोग मजबूर हैं और मजबूरी में ये काम करती हैं, तो मैं इनकी मदद करूंगा ताकि ये लोग ये काम ना करें। लेकिन उनको देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये कहीं से भी मजबूर है। ये सब तो ऐसे काम शौकिया कर रही हैं, वरना करने को तो दुनिया में बहुत से काम हैं। ऐसी औरतें भी हैं जो दिन रात मेहनत मजदूरी करती हैं, दूसरों के घरों में कपड़े और बर्तन धोकर भी अपने बच्चों का पेट पालती हैं। अपनी अय्याशी को ये लोग मजबूरी का नाम दे देते हैं और उनमें से कोई भी मुझे मजबूर नहीं लगा था। मैंने गुस्से से गाड़ी आगे बढ़ाई और थोड़ी दूर निकल आया था कि मुझे हीरा मंडी के किनारे पर एक लड़की सर झुकाए बैठी नजर आई। मैंने गाड़ी की स्पीड बिल्कुल कम कर दी और आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी रोक दी। मैं गाड़ी से उतरा और उसकी जानिब लंबे लंबे डग बढ़ता हुआ चला जा रहा था। न जाने उस लड़की में कैसी मकनातीसी कशिश थी कि मैं खुद ब खुद उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था। उसने मॉडर्न तर्ज का लिबास पहना हुआ था और सर पर हिजाब भी किया हुआ था और चेहरे पर मास्क था। वो कहीं से भी हीरा मंडी की नहीं लग रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब जाकर खड़ा हो गया। वह सर झुकाए अपने जूतों की तरफ देख रही थी। उसने फिर भी मेरी तरफ नहीं देखा। इससे पहले कि मैं उससे कुछ बात करता या कुछ पूछता, उसने कहा कि साहिब मेरा कोई रेट नहीं है, जितना मर्जी दे दो। उसकी बात सुनकर मैं हैरत में मुब्तला हो गया। उसके एक जुमले ने तो जैसे मेरा दिल चीर दिया था। यहाँ पर हर कोई अपना रेट बता रहा था और अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था, लेकिन ये वाहिद लड़की थी जो एक कोने में बैठी हुई थी
کسی گاہک کے انتظار میں اس نے مجھ سے نظریں بھی نہیں ملائی تھی، دوسری لڑکیوں کی طرح۔ پتہ نہیں کیوں مجھے محسوس ہوا کہ وہ کسی شریف گھرانے کی مجبور لڑکی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ آؤ میری گاڑی میں بیٹھو، تو اس نے ایک نظر حیرت سے مجھے دیکھا۔ میں نے دیکھا اس کی نظروں کے کنارے نم تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بہت رونے کے بعد یہاں آ کر بیٹھی ہے۔ اس کی آنکھوں کو دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میں نے اسے کوئی سوال جواب نہیں کیا اور گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے چلتی ہوئی میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی اور میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور میں شہر کی سنسان سڑکوں پر بلا وجہ گاڑی دورا رہا تھا۔ مجھے گاڑی چلاتے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا اور اس آدھے گھنٹے میں ہم دونوں کے مابین خاموشی حال تھی۔ نہ میں نے اس سے کوئی بات کی تھی، نہ اس نے سر اٹھا کے مجھے دیکھا تھا۔ وہ بس نیچے اپنے جوتوں کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ بالآخر میں نے خاموشی کو توڑتے ہوئے اس سے سوال کیا کہ کب سے یہ کام کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ اس نے آج سے پہلے یہ کام کبھی نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ صاحب آج میرا پہلا دن ہے، بلکہ یوں کہیں کہ آج میری پہلی رات ہے۔ اس کی بات سن کر میں ایک پل کو خاموش ہو گیا، یعنی کہ میں اس کا پہلا گاہک بننے جا رہا تھا۔ تب مجھے سمجھ آیا کہ اتنی عورتوں کے بعد قدرت نے مجھے اس لڑکی سے کیوں ملوایا تھا۔ شاید قسمت چاہتی ہی نہیں تھی کہ یہ لڑکی ایسے راستے پر جائے، اور میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس لڑکی کو ایسے راستے پر چلنے نہیں دوں گا۔ ہر ممکن اس کی مدد کروں گا۔ اگر اس کے گھر میں فاقہ ہے تو اسے کوئی روزگار لگوا کے دوں گا۔ میں گاڑی چلاتا ہوا بہت ساری پلاننگ کرتا جا رہا تھا کہ کیا ہو سکتا ہے جو میں اس لڑکی کے لیے کروں۔ 5,000 تو بہت چھوٹی سی رقم تھی۔ پہلے میں نے سوچا کہ میں اس لڑکی کو اپنے گھر لے کے جاتا ہوں، پھر میں نے سوچا کہ گھر لے کے جانا صحیح نہیں ہوگا۔ ویسے تو میرے گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ میری ایک ماں تھی جو کافی سالوں پہلے وفات پا گئی تھی، اور ان کے علاوہ میرے دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ لیکن میرے ملازم تو گھر میں موجود تھے، اور وہ اس لڑکی کو دیکھ کر کیا کہتے کہ میں آج اس کو کیوں لایا ہوں۔ یقیناً میں ان کی نظروں میں بھی برا بن جاتا۔ اسی لیے میں نے گاڑی کا رخ اپنے فارم ہاؤس کی طرف کر دیا، جہاں پر کوئی بھی نہیں تھا سوائے چوکیدار کے۔ میں اس لڑکی کو فارم ہاؤس میں لے کر آیا۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا اور میں نے گاڑی اندر کی، اور میں نے لڑکی کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اندر آ کر بیٹھ گئی۔ جب وہ اندر بیٹھی تو میں نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے رات کا کھانا کھایا ہے؟ تو اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ میں نے رات کا تو دور کی بات دن کو بھی کچھ نہیں کھایا۔ اس کی بات سن کر مجھے لگا کہ میں حقدار تک پہنچ گیا ہوں، اور یہی حقدار ہے ان پیسوں کی جس کے لیے میں کسی مستحق کو ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے چوکیدار کو بیچ کر جلدی سے اس کے لیے کھانا منگوایا، اور میں نے جی بڑھ کے کھانا کھایا۔ اس کے بعد میں نے اس سے کہا کہ اسے کسی اور چیز کی ضرورت ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں صاحب، آپ جلدی سے اپنا کام کر لیں، مجھے گھر بھی جانا ہے، میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ پھر اس نے کہا کہ کیا میں آپ کے موبائل سے اپنی ماں کو فون کر سکتی ہوں؟ وہ میرے لیے پریشان ہو رہی ہوں گی۔ میں بس ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج میرا کام لگ گیا ہے۔ میری ماں کو نہیں معلوم کہ میں کیا کام کر رہی ہوں۔ میں نے انہیں یہی بتایا ہے کہ میں مقامی اسپتال میں نرس کی نوکری کے لیے جا رہی ہوں، اور ہو سکتا ہے مجھے رات کی ڈیوٹی مل جائے گی۔ میں نے یہی سوچا ہے کہ ماں کو یہی بتاؤں گی کہ میری رات کی ڈیوٹی ہسپتال میں لگی ہے، آپ بس میری ماں کو فون ملا دیں، میں انہیں تسلی دے دوں، وہ میرے لیے پریشان ہو رہی ہوں گی۔ جب اس نے یہ بات کہی تو میرا دل دکھ سے لبریز ہو گیا۔ میں نے اسے فون ملا کر دیا، اسے اپنی ماں کا نمبر یاد تھا۔ اس نے کہا کہ امی میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان مت ہونا، میرا کام ہو گیا ہے۔ میں اس کے قریب سے تھوڑا ہٹ گیا تاکہ وہ تسلی سے اپنی ماں سے بات کر سکے۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ میری طرف دیکھ رہی ہے اور بات کرتے ہوئے جھجک رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسے ایسی بات کرنی ہو جو وہ میرے سامنے نہ کر پا رہی ہو، اس لیے میں وہاں سے ہٹ گیا۔ اس نے 2 منٹ بات کی اور پھر مجھے کہا کہ اپنا موبائل لے لیں۔ اس نے مجھے موبائل دے دیا۔ پھر میں نے اس سے بات شروع کی۔ میں نے کہا دیکھو میں تمہیں اس مقصد کے لیے یہاں پر نہیں لے کے آیا، میں بہت ہی شریف انسان ہوں، میں نے آج تک کبھی ایسا کام نہیں کیا ہے، نہ ہی میری پرورش میں اس قسم کی کوئی غلیظ بات شامل ہے۔ اصل میں وہاں صرف صدقے کی نیت سے گیا تھا۔ میں ہر مہینے غریبوں کو 5,000 صدقہ دیا کرتا تھا اپنے مال سے۔ پھر کسی نے مجھے کہا کہ ہیرا منڈی میں بہت ساری مجبور عورتیں ہوتی ہیں اور مجبوری میں اس طرح کا کام کرتی ہیں، اس لیے اگر میں ان کی مدد کروں تو شاید وہ دوبارہ یہ گناہ نہ کرے۔ اور یہی سوچ کر میں ہیرا منڈی آیا تھا، لیکن یہاں اگر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ سب شاید ہی مجبوری میں کر رہی ہو۔ ان کو دیکھ کر لگ نہیں رہا تھا کہ کسی کی کوئی مجبوری ہو، لیکن تمہیں دیکھ کر لگا کہ تم واقعی مجبور ہو، تو میں نے سوچا کہ شاید 5,000 دینے سے بہتر ہے کہ میں تمہیں کوئی روزگار لگوا کر دوں۔ اب بتاؤ تم کتنی پڑھی لکھی ہو؟ میری بات سن کر اس نے پہلے تو حیرت سے میری طرف دیکھا اور پھر کہنے لگی کہ میں میٹرک پاس ہوں۔ تو میں نے کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ہنر ہے جس کو استعمال کر کے تم عزت کی روٹی کما سکو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں بہت اچھے کپڑے ڈیزائن کر لیتی ہوں، میرا دل چاہتا ہے میرا اپنا بوتیک ہو، لیکن میرے پاس پیسے نہیں۔ اس کی بات سن کر مجھے خوشی ہوئی کہ اس کے پاس کوئی ہنر موجود ہے۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں اتنی رقم دے دوں گا، بلکہ تمہیں خود بوتیک کھلوا کے دوں گا۔ چلو اب میں تمہیں تمہاری ماں کے پاس واپس چھوڑ آتا ہوں۔ میری بات سن کر اس کی ہوائیاں اڑ گئی
اور وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی جیسے ہاس باختہ ہو گئی ہو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی کہ صاحب یہاں سے بھاگ جاؤ، یہاں سے بھاگ جاؤ، تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ میں نے کہا کہ اس سے میری جان کو خطرہ ہے؟ کسی نے کیا کرنا ہے میری جان کا؟ اس نے کہا کہ ان سب باتوں کا وقت نہیں ہے، جلدی یہاں سے نکلو، چلو، تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ اس نے ایک دم سے گاڑی کی چابی اٹھائی اور میرا ہاتھ پکڑ کے جلدی سے مجھے گاڑی کی طرف لے کر آئی اور مجھے کہا کہ جلدی سے گاڑی چلاؤ ورنہ ہم دونوں مارے جائیں گے۔ میں اسے سوال کرنے لگا، لیکن اس نے کہا کہ اس وقت کوئی سوال نہ کرو، اگر اپنی جان عزیز ہے تو چلو یہاں سے، میں راستے میں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں۔ اس کے کہنے پر میں نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ میں نے کہا کہ لیکن جانا کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ بہت دور، یہاں سے دور بھاگ چلو کہ آپ آرام سے کسی کی پکڑ میں نہ آ سکے۔ میں نے کہا کون پکڑے گا ہمیں؟ تو اس نے کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے مجھے پوری پلاننگ کر کے آپ کے پاس بھیجا تھا، وہ لوگ آپ کے دشمن ہیں، آپ کے بزنس کے خلاف ہے، آپ کو جان سے مار کر آپ کے سارے بزنس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے مجھے اس بات کے لیے رضامند کیا تھا کہ میں آپ کو ٹریپ کروں۔ آج رات آپ قتل ہونے والے ہیں میری وجہ سے۔ لیکن آپ کی باتیں سن کر اتنا کہہ کر وہ رونے لگی، اور پیچھے سے میں نے دیکھا کہ ایک گاڑی ہمارا تعاقب کر رہی تھی اور فوراً سے گولیوں کی برسات شروع ہو گئی۔ میں نے گاڑی تیز کر دی، وہ کہہ رہی تھی کہ تیز چلاؤ اور تیز چلاؤ، یہ لوگ آپ کو جان سے مار دیں گے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اب میں یہاں سے زندہ نہیں نکل پاؤں گا۔ کہاں تو میں نیکی کرنے کے لیے یہاں تک آیا تھا، اور کہاں اتنا کچھ ہو گیا۔ میں گاڑی کو جتنا تیز بھگا سکتا تھا بھگا رہا تھا، اور وہ لوگ بھی پیچھے تھے، اور مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ میں کون سی سمت جا رہا ہوں۔ وہ لڑکی بہت برے طریقے سے چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، بول رہی تھی، سب میری وجہ سے ہوا ہے، سب میری وجہ سے ہوا ہے، آپ جیسا اچھا انسان آج میری وجہ سے مر جائے گا، کاش آپ یہ باتیں مجھے پہلے بتا دیتے۔ ایسا کہتے ہوئے وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم 1 منٹ رونا بند کرو تاکہ میں ان کے چنگل سے نکلنے میں کامیاب ہو جاؤں، اس کے بعد جتنا رونا چاہتی ہو رو لینا، اس وقت چپ کرو۔ میری بات سن کر وہ چپ ہو گئی، لیکن بہت خوفزدہ تھی۔ میں نے تیزی سے گاڑی آبادی کی طرف بڑھا دی۔ جتنا تیز میں جا رہا تھا اتنا ہی تیز میرا پیچھا کرنے والے بھی چلا رہے تھے کہ اچانک میں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک گاڑی آ رہی ہے۔ میں نے گاڑی کو تھوڑا سائڈ پر کیا، جس کی وجہ سے ہماری گاڑی اچھلتی ہوئی دور جا گری، اور اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھا۔ میں ہسپتال کی چھت کو دیکھتا رہا اور پھر کمرے کا جائزہ لیا۔ وہاں پر ایک نرس تھی جو مجھے ڈرپ میں انجیکشن لگا رہی تھی اور مسکرا کر میری طرف دیکھ رہی تھی، اور سب سے پہلا خیال مجھے اس لڑکی کا آیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میرے ساتھ گاڑی میں جو لڑکی تھی کیا وہ سلامت ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، اللہ نے آپ دونوں کی حفاظت کی ہے۔ اس لڑکی کو بھی تھوڑی سی چوٹیں آئی ہیں، وہ بھی اسی ہسپتال کے دوسرے کمرے میں ایڈمٹ ہے، لیکن خطرے کی کوئی بات نہیں۔ آپ کی گاڑی کا آٹومیٹک فنکشن جو ایکسیڈنٹ کے وقت ہوتا ہے وہ آن ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کو چوٹیں نہیں آئی تھی۔ یہ سن کر میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میرے ساتھ ساتھ اس لڑکی کی بھی جان بچ گئی تھی۔ کچھ دن میں ہسپتال میں رہا، پھر مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ جو لوگ ہمارا پیچھا کر رہے تھے انہیں پولیس نے پکڑ لیا تھا۔ وہ لوگ پشاور کے تھے اور عادی مجرم تھے۔ میں ٹھیک ہو چکا تھا، میری مرہم پٹی تھوڑی سی رہتی تھی۔ آخری مرہم پٹی کے بعد ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آپ گھر جا سکتے ہیں، 1 ہفتے بعد آ کر یہ پٹی اتروا لیں، اس کے بعد اب بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے کہا وہ لڑکی کہاں ہے؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہاں وہ بھی اب ٹھیک ہے، آج ہم اسے بھی ڈسچارج کر دیں گے۔ کیا وہ آپ کی وائف ہے؟ ڈاکٹر کے سوال پر میں سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کہا کہ ہاں وہ میری وائف ہے۔ ڈاکٹر مجھے اس کے کمرے میں لے کر گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کو بھی اچھی خاصی چوٹیں آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پلاسٹر چڑھا ہوا تھا، اس کے ماتھے پر بھی پٹی تھی۔ بس یہ تھا کہ ہم دونوں کی جان بچ گئی تھی، زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا، لیکن جتنا بڑا ایکسیڈنٹ تھا تھوڑی بہت چوٹیں تو آنی ہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ اب گھر چلو، تو وہ شرمندہ سی نظریں جھکائے ہوئی تھی، پھر میرے ساتھ اٹھ کر ہسپتال سے باہر آ گئی، جہاں پر میرا ڈرائیور اور میرا ملازم میرے منتظر تھے۔ 3 دن میں ہسپتال میں رہا اور میرے ملازم اور ڈرائیور چکر لگاتے رہے، کیونکہ وہ میرے بہت وفادار تھے۔ میں ان کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتا تھا۔ ہم گھر آ گئے۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ اب بتاؤ سچائی کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ میں ایک غریب گھر کی لڑکی ہوں اور میں ہیرا منڈی میں کام نہیں کرتی تھی، بس میں چھوٹے موٹے کام کرتی تھی جو جرائم کے زمرے میں آتے ہیں، اور وہ بھی میں مجبوری میں کرتی تھی۔ لیکن آج تک میں نے کسی کا قتل نہیں کیا۔ کسی کو قتل کروانے کا یہ پہلا موقع تھا، اور میں بہت مجبور تھی کیونکہ میرا بھائی ہسپتال میں گردوں کی مرض میں مبتلا تھا، اور اس کے گردے کے ٹرانسپلانٹ کے لیے مجھے بہت سارا پیسہ چاہیے تھا، اور اس کی زندگی اور موت کا سوال تھا۔ تو میں نے مجبوری میں یہ کام کیا۔
شاید میں اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے آپ کی جان لینا چاہتی تھی، جو کہ مجھے راس نہیں آیا۔ پہلے تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں جو کر رہی ہوں صحیح کر رہی ہوں، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ آپ ایسے انسان ہیں جو عورتوں کو کھلونا سمجھتے ہیں، انہیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں، انہیں ہیرا منڈی سے اٹھاتے ہیں، ان کو اپنے فارم ہاؤس پر لے جاتے ہیں، ان کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہیں اور پھر چند ہزار روپے ان کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایسا ہی سمجھ رہی تھی، اور پھر میں سوچ رہی تھی کہ اگر آپ ایسے انسان ہیں تو آپ کا مر جانا ہی بہتر ہے۔ ہر وہ شخص جو عورت کو استعمال کرتا ہے، میری نظر میں اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ فارم ہاؤس تک جانے تک میں آپ کو ایک بہت ہی برا اور جنس پرست سمجھ رہی تھی، اور تب تک مجھے لگ رہا تھا کہ آپ اسی لائق ہیں، آپ قتل کیے جانے کے ہی لائق ہیں، اور میں بالکل کچھ غلط نہیں کر رہی ہوں، بلکہ میں تو دھرتی سے ایک برے انسان کا بوجھ ہلکا کر رہی ہوں۔ بس مجھے یہ لگا تھا کہ میں جو کر رہی ہوں صحیح کر رہی ہوں، لیکن جب آپ نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھے کاروبار شروع کروا کر دیں گے، مجھے بوتیک کھلوا کر دیں گے، میرے لیے عزت کی روزی کا بندوبست کریں گے، اور پھر جب آپ نے کہا کہ میں تمہیں تمہاری ماں کے پاس چھوڑ آتا ہوں، تو مجھے احساس ہوا کہ میں کتنا غلط کرنے جا رہی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ آپ کتنے اچھے انسان ہیں، اور میں آپ کو برا سمجھ رہی تھی۔ اور وہ جو میں نے اپنی ماں کو فون کیا تھا، حقیقت میں نے اپنی ماں کو فون نہیں کیا تھا، میں نے فون آپ کے دشمنوں کو کیا تھا، جنہوں نے نہ جانے کب سے مجھے آپ کے پیچھے لگا رکھا تھا۔ ہیرا منڈی آنے سے پہلے بھی انہوں نے کئی بار مجھے آپ کے آفس میں بھیجا، تو کبھی آپ کی گاڑی کے سامنے میں آ گئی، میں نے بہت کوشش کی آپ کے سامنے آنے کی، کسی طرح آپ کو ٹریپ کر سکوں، لیکن اس دن پتہ چلا کہ آپ ہیرا منڈی جا رہے ہیں۔ شاید آپ کے دوست سے ہی ان لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ وہاں صدقہ دینے جا رہے ہیں، تو ان لوگوں نے مجھے وہاں بیٹھ جانے کو کہا، اور میں جان بوجھ کر آپ کی گاڑی کے سامنے مسکین سی شکل بنا کر بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے بھی میں کئی بار بہانے سے آپ کے سامنے آئی تھی، مگر آپ نے نوٹس نہیں کیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب آپ نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اپنے فارم ہاؤس میں لے کر گئے، کیونکہ اس سے پہلے آپ جہاں بھی جاتے تھے آپ کے ساتھ آپ کے گارڈز ہوتے تھے، لیکن یہ پہلی بار تھا جب آپ کے گارڈز آپ کے ساتھ نہیں تھے۔ شاید آپ ہیرا منڈی کی وجہ سے اپنے گارڈز کو ساتھ نہیں لائے تھے۔ میں نے آج تک کوئی اس قسم کا گناہ نہیں کیا تھا، یہ پہلی بار تھا جو میں کسی کو قتل کروانے کے لیے جا رہی تھی، لیکن شکر ہے کہ مجھ سے یہ گناہ نہیں ہوا۔ اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں کہ مجھے بھائی کے آپریشن کے پیسے دے دیں، اس کے بعد جو خدمت آپ کہیں گے میں آپ کی کروں گی۔ آپ کے گھر میں ساری زندگی نوکرانی بن کر کام کروں گی، آپ کا قرضہ اتاروں گی۔ اس کی باتیں سن کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اچھی تو مجھے پہلی نظر میں شاید لگ گئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم نوکرانی بننے کے قابل نہیں ہو، بلکہ تم میری رانی بننے کے قابل ہو، تو مجھے اچھی لگی ہو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن سب سے پہلے میں ان لوگوں سے نمٹنا چاہتا ہوں جو میری جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ میں تھوڑا ٹھیک ہوا تو پولیس اسٹیشن چلا گیا اس معاملے کی معلومات دیکھنے کے لیے۔ ایف آئی آر تو پہلے ہی میرے ملازم نے درج کروا لی تھی وہاں پر، اور جب جانچ پڑتال کی تو پتہ چلا کہ یہ میرے ہی کچھ مخالف لوگ تھے جو میرے بڑھتے ہوئے بزنس کو دیکھ کر حسد میں مبتلا ہو گئے تھے، اور ان کا مقصد شاید مجھے اغوا کروانے کا تھا۔ وہ مجھے اغوا کروا کر میرے سارے بزنس پر قبضہ کرنے والے تھے، اور وہ مجھ سے کئی ناجائز قسم کے کاغذات بھی سائن کروانے والے تھے، اور بہت کچھ۔ ان کی پلاننگ بڑی تھی، لیکن پولیس نے ان کو موقع پر ہی جا لیا تھا، اور پھر وہ اپنی موت آپ ہی مر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا تھا، وہ بھی چھوٹی سی عمر میں۔ میں 22 سال کا تھا جو میں نے اپنا کاروبار شروع کیا تھا، اور آج میری عمر 30 سال ہے، اور ان 8 سالوں میں میرے کاروبار نے بہت ترقی کی تھی، اور آج میں اپنے پیروں پر کھڑا تھا، لیکن میں اپنے پیسے جمع کرتا جاتا تھا۔ مجھے کبھی بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا احساس نہیں ہوا۔ میں بس شکر کر کے سوچتا تھا کہ میری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے۔ پھر ایک دن میرے ایک دوست نے کہا کہ تم صدقہ کتنا دیتے ہو مال میں سے؟ دوست کی بات سن کر میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا کون سا صدقہ، کیسا صدقہ؟ میں نے تو کبھی صدقہ نہیں دیا۔ میری بات سن کر میرا دوست حیران ہو گیا۔ اس نے کہا کہ تمہیں اتنی مال و دولت سے نوازا گیا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ تم نے آج تک صدقہ بھی نہیں دیا۔ دوست کی بات پر میں سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کہا میں شکر کرتا ہوں۔ اس نے کہا ہاں شکر کرنا چاہیے، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی صدقہ دو۔ دوست کی یہ بات میرے دل میں گھر کر گئی تھی۔ پھر میں نے انٹرنیٹ پر صدقے کے متعلق سرچ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ مال میں صدقہ دینا کس قدر افضل کام ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کو اتنا پیسہ دے دے، مجھے اپنے گزشتہ 8 سالوں پر بہت افسوس ہونے لگا کہ میں صرف پیسہ کمانے میں لگا ہوا تھا، اور کبھی مجھے یہ خیال نہیں آیا، لیکن کیونکہ اب مجھے یہ خیال آ گیا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ میں اب ہر مہینے صدقہ دیا کروں گا۔ لیکن بات یہ تھی کہ صدقہ کس کو دینا چاہیے؟ میرا کوئی قریبی رشتہ دار بھی نہیں تھا کہ جس کو میں صدقہ دیتا۔ پھر میں نے سوچا کہ جو بھی مستحق میرے سامنے آئے گا میں اسے دوں گا، اور اپنے مال میں سے اب میں ہر مہینے 5000 صدقہ کے لیے نکال لیا کرتا،
اور مہینے کے شروع میں ہی جو بھی مستحق مجھے نظر آتا اسے صدقہ دے دیا کرتا تھا۔ اس بات سے میرے کاروبار میں مزید برکت آ گئی تھی اور میرا دل بھی مطمئن ہو گیا تھا کہ میں ایک اچھا کام کر رہا ہوں۔ لیکن افسوس یہ ہو رہا تھا کہ یہ اچھا کام کرنے میں مجھے اتنا وقت کیسے لگ گیا تھا۔ پھر ایک دن میں نے ایک ایسی ویڈیو دیکھی، بلکہ وہ ویڈیو خود بخود میری نظروں کے سامنے آ گئی، اور اس ویڈیو کو دیکھ کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ یہ ویڈیو ایک یوٹیوبر نے بنائی تھی جو جگہ جگہ سڑک پر کھڑی ہونے والی لڑکیوں کی خفیہ ویڈیوز بنا رہا تھا۔ بول رہا تھا کہ یہ آدھی رات کو سڑک پر نکل آتی ہیں، اپنا جسم بیچتی ہیں، ان میں سے زیادہ تر لڑکیاں عورتیں مجبور ہوتی ہیں، ان کا کمانے والا کوئی نہیں ہوتا، اس لیے وہ مجبوری میں یہ کام کرتی ہیں، اگر کوئی ان کی مدد کرے تو انہیں یہ کام کرنا نہ پڑے۔ تب مجھے سمجھ میں آیا کہ میں رات کو اکثر آفس سے دیر سے آتا تھا تو راستے میں اس طرح کی بہت ساری لڑکیاں اور عورتیں مجھے نظر آتی تھیں، اور میں سوچتا تھا کہ یہ شاید کہیں نوکری کرتی ہیں جس کی وجہ سے انہیں آتے جاتے اتنی دیر ہو جاتی ہے، اور وہ آدھی رات کو سڑک پر سواری ڈھونڈنے کے انتظار میں کھڑی ہوتی ہیں۔ لیکن یہ ویڈیو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں کتنا سیدھا سادہ انسان تھا۔ اس کے بعد میں نے اس لڑکی سے شادی کر لی اور اسے عزت بھری زندگی دینے کا وعدہ کیا، اور اس کے بھائی کا بھی علاج ہو گیا، اور علاج کی ساری رقم میں نے اپنی جیب سے ادا کی تھی۔ اس کے آنے کے بعد میری زندگی جیسے جنت بن گئی تھی، اور میں اللہ کا آج بھی بہت شکر کرتا ہوں کہ اس نے میری اور میری بیوی کی جان اس رات بچا لی، اور اس رات تو ہمیں نئی زندگی اللہ نے عطا کی تھی، اس لیے ہم ہر دم اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں۔ دوستو، ایسی کہانی اور واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔